अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सिफ़त तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ का बयान, और हमने पिछली क्लास में सिफ़त तफ़ख़ीम की दो अक़साम के बारे में जाना, यानी तफ़ख़ीम दायमी और तफ़ख़ीम आर्ज़ी। और हमने तफ़ख़ीम आर्ज़ी में अलिफ़ और लाम के पुर और बारीक होने की सूरतों के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम रॉ के पुर और बारीक होने की सूरतों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है सिफ़त तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ का बयान। इसमें हम रॉ के अहकाम के बारे में जानेंगे। तो सिंपली आप अपनी कॉपी पर नोट करें, रॉ के 3 अहकाम हैं। कितने अहकाम हैं? 3 अहकाम हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हुक्म जिसे कहा जाता है तफ़ख़ीम, इसको आप साफ साफ अपनी कॉपी पर नोट करते जाएं। सबसे पहला हुक्म तफ़ख़ीम कहलाता है, और दूसरा जो हुक्म है वो है तरक़ीक़। क्या है? तरक़ीक़। और तीसरा जो हुक्म है रॉ के अहकाम में से वो है जवाज़ुल वजहैन। क्या है? जवाज़ुल वजहैन। तफ़ख़ीम के बारे में आप जानते हैं, तफ़ख़ीम किसे कहा जाता है? यानी पुर करके पढ़ना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ पुर इसके नीचे, ठीक, पुर। और तरक़ीक़ किसे कहा जाता है? यानी बारीक करके पढ़ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बारीक। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो जवाज़ुल वजहैन है ना, जवाज़ुल वजहैन हम कहते हैं दोनों तरह पढ़ने को, यानी दोनों तरह पढ़ने का जवाज़, यानी जिसमें आप तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ दोनों को मिला सकते हैं। यानी यहाँ पर ये वो हुक्म है जिसमें पुर पढ़ना भी जायज़ है और बारीक पढ़ना भी जायज़ है। ठीक है जी, ये बातें आपको समझनी है। तो आज हम सिर्फ तफ़ख़ीम के बारे में जानेंगे, यानी रॉ के अंदर जो तफ़ख़ीम पाई जाती है ना, वो कौन सी सूरतें हैं वो हम इंशाल्लाह आज की क्लास में जानने वाले हैं। और रॉ के अंदर तरक़ीक़ किन सूरतों से पाई जाती है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में जानेंगे, और जवाज़ुल वजहैन जो है वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में जानने वाले हैं। तो आज हम सिर्फ रॉ के पुर होने की सूरतों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहली जो सूरत है रॉ के पुर होने की, उसको आप नोट करते जाएं। सबसे पहली जो सूरत है वो है रॉ जब मफ्तूह हो। रॉ जब मफ्तूह हो, यानी हरफ रॉ जो है जब ये मफ्तूह हो। मफ्तूह से क्या मुराद है? यानी फतहा हो, यानी रॉ के ऊपर क्या हो? फतहा हो। फतहा किसे कहा जाता है? यानी ज़बर हो। और ज़बर का सिंबल कैसे लिखते हैं? ऊपर, ठीक है ना। ज़बर हमेशा ऊपर आती है। तो रॉ के ऊपर जब ज़बर आएगी तो इस रॉ को हमने मोटा करके पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोटा करके पढ़ना है। यानी इसके अंदर सिफ़त तफ़ख़ीम पाई जाएगी जब रॉ आपका मफ्तूह होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखेंगे अर्रहमान। क्या लिखा? अर्रहमान। तो ये जो रॉ आप देख रहे हैं ना, इस रॉ के ऊपर शद भी है और ऊपर क्या है? ज़बर है। तो यहाँ पर ये रॉ मफ्तूह हो गया। यानी जब आपका रॉ मफ्तूह होगा तो उस सूरत में अपने रॉ को मोटा पढ़ना है। तो हम पढ़ते हैं अर्रहमान। हम ऐसे नहीं पढ़ सकते अर्रहमान, रह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अर्रहमान, मुंह को आपने भारी करना है। ठीक, इसी तरीके से हम देखेंगे एक और मिसाल। जैसे हम लिखते हैं रसूलुल्लाहि। अब यहाँ पर रॉ जो है ये क्या है? रॉ मफ्तूह है ना, यानी रॉ के ऊपर ज़बर है। तो इस सूरत में यहाँ पर रॉ क्या पढ़ा जाएगा? मोटा पढ़ा जाएगा। रॉ रसूलुल्लाह। इसी तरीके से हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। हम सूरह फातिहा में क्या पढ़ते हैं? रब्बिल आलमीन। ठीक, तो यहाँ पर रॉ के ऊपर क्या होती है? ज़बर होती है। तो हम इस रॉ को मोटा करके पढ़ते हैं रब्बिल आलमीन। रब्बिल रब्बिल रॉ रॉ रॉ, इसको आपने रब्बिल नहीं पढ़ना बल्कि रब्बिल आलमीन। तो रॉ को आपने मोटा करके पढ़ना है। क्लियर हो गया? तो ये थी हमारी सबसे पहली सूरत। अच्छा, दूसरी सूरत क्या है? इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरी जो सूरत है वो है रॉ जब
مضموم ہو. کیا ہو؟ مضموم ہو. یعنی جب را کے اوپر ضمہ ہو. ضمہ سے مراد یعنی پیش ہو. اور پیش کا سمبل کیسے ہوتا ہے بھائی؟ ایسے. یہ ہو گیا پیش کا سمبل. ٹھیک ہے جی. یعنی جب را کے اوپر پیش ہو تو اس صورت میں را کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. مثال میں آپ کو دے دوں، جیسے ہم یہاں پر لکھیں گے نصر اللہ، تو یہاں پر را جو ہے یہ پیش کے ساتھ آ گیا، تو اس را کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. نصر اللہ، رو رو رو، منہ کو باہری کرنا ہے. نصر اللہ. اسی طریقے سے ہم یہاں پر لکھیں گے ایک اور ایگزامپل، امر اللہ. کیا؟ امر اللہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر را مضموم ہے اور یہاں پر بھی را مضموم ہے. جب را مضموم ہو، پیش کے ساتھ ہو، تو اس صورت میں آپ نے را کو کیسے پڑھنا ہے؟ منہ بھر کے پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. تو ہم پڑھیں گے نصر اللہ، امر اللہ. تو را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے. اچھا، یہ جو امر اللہ ہے نا، یہ آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 48 میں ملتا ہے. اور آپ نے اس سے پہلے جانا کہ جب را مفتوح ہو، یعنی جب را کے اوپر زبر ہو، تو اس صورت میں بھی آپ نے را کو کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے. اور جب پیش ہو تو اس صورت میں بھی آپ نے موٹا ہی پڑھنا ہے. تو یہ جو امر اللہ ہے یہ آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 48 میں ملے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر اللہ. تو وہاں پر ہے وظهر امر اللہ، ایسے ہے. آپ دیکھ لیجئے گا سورہ توبہ کی آیت نمبر 48 میں، وہاں پر پہلے ہے وظهر، را کے اوپر زبر ہے. اب را کے اوپر جب زبر ہو تب بھی آپ کا را موٹا پڑھا جائے گا، اور جب را کے اوپر پیش ہو تو تب بھی آپ کا را موٹا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے پاس آیہ کریمہ موجود ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. یہ دیکھیں، دھیان رکھیے کیا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله. غا بھی آپ کا پر ہے، را بھی آپ کا پر ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ کے اندر ہے اور را آپ کا شبہ مستعلیہ کے اندر ہے. تو یہاں پر آپ کا را موٹا پڑھا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ تفخیم عارضی میں آتا ہے. تفخیم عارضی کیوں آ گیا؟ کیونکہ یہ موٹا بھی پڑھا جاتا ہے اور باریک بھی پڑھا جاتا ہے. وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ. تو اس را کو ہم نے موٹا پڑھا، اور اللہ کا لام جو ہے یہ بیچ والا لام آپ نے ہمیشہ موٹا پڑھنا ہوتا ہے جب اس سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو آپ نے کیا دیکھا؟ دوسری صورت آپ نے دیکھی کہ جب را آپ کا مضموم ہو. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. چلیں اس کو میں ایگزامپل کو ہٹا دیتا ہوں. تو تیسری جو صورت ہے اس کو آپ صاف صاف اپنی کاپی پر نوٹ کریں. جب را ساکن ہو اور اس کا ما قبل سمجھتے ہیں نا، پچھلا والا ما قبل مفتوح ہو. مفتوح ہم کہتے ہیں زبر والے کو. کسے کہتے ہیں؟ زبر والے کو. تیسری جو صورت ہے اس کو آپ صاف صاف اپنی کاپی پر نوٹ کریں اور پہلے سمجھنے کی کوشش کریں. جب را ساکن ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو، یا آپ ایسے سمجھیں گے کہ اگر کہیں پر را ساکن ہو اور اس کا جو ما قبل ہوگا، ما قبل ہم کہتے ہیں پچھلے والے کو، وہ اگر زبر کے ساتھ ہو، وہ کوئی بھی حرف ہو. یہاں پر ہم نے کوئی حرف جو ہے نا پرٹیکولرلی مینشن نہیں کیا ہے، بلکہ کوئی بھی حرف ہو. جب را ساکن ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو، یعنی را ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف آپ کا جب مفتوح ہوگا، زبر کے ساتھ ہوگا، تو اس صورت میں اس را کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، جیسے ہم یہاں پر لکھیں گے ذرنی، یا اسی طریقے سے ارسلنا، یا اسی طریقے سے قریۃ. اب آپ غور کیجئے کہ یہاں پر را ساکن ہے اور اس کا جو ما قبل ہے وہ کیا ہے؟ مفتوح ہے، زبر کے ساتھ ہے. یہاں پر را ساکن ہے اور ما قبل مفتوح ہے. یہاں پر را ساکن ہے اور ما قبل مفتوح ہے. تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. یعنی اس را کے اندر آپ صفت تفخیم لائیں گے، لیکن وہ جو صفت تفخیم ہوگی نا وہ عارضی ہوگی. کون سی قسم ہوگی؟ عارضی والی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو را ہے یہ شبہ مستعلیہ کا حرف ہے، اور شبہ مستعلیہ کے اندر جو تفخیم پائی جاتی ہے وہ تفخیم عارضی ہوتی ہے.
وہ دائمی نہیں ہوتی. تو ذرنی میں آپ کیسے پڑھیں گے؟ ذرنی، را کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ ذال جو ہے یہ باریک ہے. پہلے ذال کو باریک پڑھنا ہے، ذرنی، را کو پھر موٹا پڑھنا ہے. اسی طریقے سے ارسلنا، کچھ لوگ پڑھتے ہیں ارسلنا، انا ارسلنا کا پڑھتے ہیں نا، تو وہ ارنی ہے. اور بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں ارسلنا نہیں ہے، اور تو را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. اسی طریقے سے قریتن. اب دیکھیے یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر را جو ہے اس کو تو موٹا کرنا ہی کرنا ہے ایز پر رول، لیکن یہ جو قاف ہے نا یہ آلریڈی موٹا حرف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مستعلیہ کا حرف ہے. قاف جو ہے یہ مستعلیہ کا حرف ہے، اور یہ قاف کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے نا تفخیم والی، کون سی قسم ہے؟ تفخیم دائمی، یعنی ہمیشہ یہ موٹا پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں قریتن. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ذرنی کا لفظ ہے نا یہ آپ کو سورہ مزمل کی آیت نمبر 11 میں شروع میں ہی ملتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. تو وَذَرْنِی آپ کو وہاں پر ملے گا سورہ مزمل کی آیت نمبر 11 میں. اسی طریقے سے آپ کو ارسلنا اور قریتن بھی آپ کو ملتا ہے، جیسے کہ سورہ اعراف کے اندر ملتا ہے آیت نمبر 94 میں. پہلے آپ ذرنی کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. یہ دیکھیں، ہاں ہمارے پاس آیت کریمہ موجود ہے، غور سے دیکھیے کیا ہے. وَذَرْنِی، را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ مفتوح ہے، یعنی ذال کے اوپر زبر ہے. اور ہمارا رول کیا ہے؟ جب را ساکن ہو اور اس کا ماقبل مفتوح ہو تو اس صورت میں اس را کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ وَذَرْنِی وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے ارسلنا اور قریتن، یہ بھی قرآن کے اندر آیا ہے. سورہ اعراف کھول کر دیکھیں گے، وہاں پر آپ کو آیت میں 94 میں ملتا ہے، شروع میں ہی ملتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ. تو دونوں جو یہ کلمات ہیں آپ کو اس آیت کریمہ کے اندر مل جاتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے. یہ دیکھ لیجئے کہاں ہے بھائی، ذرا ڈھونڈیے. ارسلنا اور قریتن، دیکھیے ارسلنا اور قریتن، تو را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، مفتوح ہے، تو یہاں پر را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. را ساکن سے پہلے قاف ہے، مفتوح ہے، تو یہاں پر را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا. پھر آگے دیکھیے یہاں پر بھی آ رہا ہے بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. اب یہاں پر را مشدد ہے، تو آلریڈی را جب مشدد ہو یا اس کے اوپر زبر ہو تو تب بھی آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ، تو یہاں پر بھی را مشدد ہے اور زبر کے ساتھ ہے، تو اس صورت میں یہاں پر را کو موٹا پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یہ تو رول ہے ہمارا. تو یہ جو تیسری صورت ہے الحمدللہ یہ بھی آپ نے سمجھ لی. چوتھی جو صورت ہے اس کو تھوڑا سا انشاءاللہ غور کر کے سمجھ لیجئے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا پھر غلطیاں کرتے ہیں ان رولز کو سمجھنے میں. دیکھیے آپ نے یہاں پر جانا کہ جب را ساکن ہو اور اس کا ماقبل کیا ہو؟ مفتوح ہو، تو اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. سمپلی اس کو آپ اب مفتوح کی جگہ مضموم لگا دیجئے کہ را جب ساکن ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو، تو یہ ہماری چوتھی صورت بن جاتی ہے. تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں چوتھی صورت، را جب ساکن ہو اور اس کا ماقبل کیا ہو؟ مضموم. اب مضموم ہو، اس سے پہلے کیا تھا؟ مفتوح تھا، زبر والا. اب یہ مضموم یعنی پیش والا ہو، تو اس صورت میں بھی آپ کا را جو پڑھا جائے گا وہ کیسے پڑھا جائے گا؟ موٹا پڑھا جائے گا. جیسے ہمارے پاس ہے ایگزامپل، غرفتن، ٹھیک، یا غرفتن بھی آپ قرآن میں غرفتن بھی آیا ہے ایک جگہ، غرفتن آیا ہے. اسی طریقے سے وَحْجُرْهُمْ، ہاں یہ بھی دیکھ لیجئے، وَحْجُرْهُمْ، حجراً جمیلہ ہے نا قرآن کے اندر، وَحْجُرْهُمْ، یہ دیکھ لیجئے. اچھا دیکھیے کہاں آیا؟ یہ را ہے، را ساکن ہے اور اس کا ماقبل کیا ہے؟ پیش والا ہے، مضموم ہے. یہاں پر وَحْجُرْهُمْ میں را ساکن ہے اور جیم کے اوپر پیش ہے، یعنی ماقبل جو ہے وہ مضموم ہے. تو اس صورت میں آپ کا یہ جو را پڑھا جائے گا یہ موٹا پڑھا جائے گا. دیکھیے یہ جو صورتیں میں آپ کو ابھی لکھوا رہا ہوں نا،
یہ سارے کے سارے مفخم ہیں، یعنی اس میں ہر ایک را آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. یہ میں آپ کو تفخیم والا پڑھا رہا ہوں، ابھی ترقیق والا نہیں پڑھا رہا. یہ وہ صورتیں ہیں جس میں را آپ کی موٹی پڑھی جائے گی، ان کو آپ الگ سے کاپی پر نوٹ کر لیجئے. پھر میں انشاءاللہ کل نیکسٹ والی کلاس میں آپ کو ترقیق پڑھاؤں گا، وہ الگ سے نوٹ کیجئے گا، اور جو جواز جو ہے وجہین ہوں گی ان کو انشاءاللہ الگ سے لکھیے گا. تو انشاءاللہ ایک سیکوینس آپ کے سامنے ہوگی اور آسانی سے آپ قرآن کے اندر اس کو اپلائی کر سکیں گے اور آرام سے پڑھ سکیں گے. اچھا، غرفتن اور وہجرہم دونوں را آپ نے کیا پڑھنے ہیں؟ موٹے پڑھنے ہیں. سورہ بقرہ کھول کر دیکھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں آپ کو ملتا ہے وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً. من اغترف، اب دیکھیں من اغترف میں را مفتوح ہے، وہاں پر را تو آلریڈی موٹا پڑھنا پڑے گا. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. تو یہ آیہ کریمہ ہے، ایک لمبی چوڑی آیہ کریمہ ہے، اس میں آپ کو ایک تھوڑا سا ٹکڑا دیکھنا ہے. یہ دیکھ لیجئے، ہاں یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے. تو اگر آپ یہاں سے پڑھیں گے فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، تو آپ یہاں پہنچیں گے وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً. دیکھیے غرفتن پھر اقلاب بھی ہو رہا ہے. یہاں پر یہ جو را ہے نا، یہ را ساکن ہے اور ما قبل کیا ہے؟ پیش والا ہے، مضموم ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں آپ کا یہاں پر دھیان سے دیکھیے، را کیا ہے بھائی؟ ساکن ہے اور ما قبل مضموم ہے. تو اس صورت میں آپ کا جو را پڑھا جائے گا وہ کیا پڑھا جائے گا؟ موٹا پڑھا جائے گا، منہ بھر کے پڑھا جائے گا. بات کلیئر ہوگی؟ چلے، تو یہ بھی آپ نے الحمدللہ دیکھ لیا. غرفتن بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. اسی طریقے سے آپ سورہ مزمل کھولیں گے، سورہ مزمل کی ابھی ہم نے آیت نمبر 11 دیکھی وَذَرْنِي، اور آپ ایک آیت پیچھے آ جائیے، آیت نمبر 10، وہاں پر آپ کو ملتا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. تو وَاهْجُرْهُمْ کی جو مثال ہے آپ کو سورہ مزمل کے اندر ملتی ہے، یہ دیکھ لیجئے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْ وَاهْجُرْ. دیکھیں اگر آپ کتنا بھی کریں نا کہ اس را کو آپ باریک نہیں پڑھ سکتے، آپ کوشش کر کے دیکھیں وَاهْجُرْ جر منہ بھر کے، کیونکہ را ساکن سے پہلے مضموم ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر را کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. تو یہ ہماری تھی چوتھی صورت. پانچویں صورت جو ہے یہ تھوڑی سی ہیکٹک آپ کو نظر آئے گی، لیکن انشاءاللہ آسانی سے آپ کو سمجھا دوں گا، دھیان رکھیے گا. پانچویں صورت جو ہے اس کو آپ نوٹ کیجئے گا. پہلے سمجھ لیجئے کہ را جب ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے عارضی کسرہ ہو، یہ تھوڑا سا آپ کو اب ہیکٹک لگے گا، لیکن تھوڑا سا دھیان دیجئے گا، ایک ایک پوائنٹ کو سمجھ لیجئے گا، ایک ایک ورڈ کو پہلے سمجھ لیجئے گا، تو انشاءاللہ یہ صورت جو ہے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. میں نے کہا کہ را جب ساکن ہو، پہلے اس کو سمجھ لیجئے. را کیا ہو؟ را جب ساکن ہو، ٹھیک، اور اس سے پہلے حرف کے نیچے عارضی کسرہ ہو، اور اس سے پہلے حرف کے نیچے عارضی کسرہ ہو. کیا ہو؟ عارضی کسرہ ہو، یعنی اصل میں وہ جو زیر ہونا وہ اصلی زیر نہ ہو، بلکہ وہ وہاں پر کچھ اور ہو. فار ایگزامپل وہاں پر کوئی سکون ہو، اس حرف کے اوپر سکون ہو، لیکن اس کو ہم آگے والے حرف سے ملا نہیں سکتے. وہاں پر اجتماع ساکنین ہو سکتا ہے، دو ساکن مل سکتے ہیں، تو اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے، اس وجہ سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے گا زیر کی. ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو ایسے مثال دے سکتا ہوں. ہم نے کہا کہ را جب ساکن ہو اور اس کا جو پہلا والا حرف ہو اس کے نیچے عارضی کسرہ ہو، ٹیمپرری کسرہ ہو، اصلی نہ ہو. فار ایگزامپل جیسے را ساکن ہے، اس سے پہلے عارضی کسرہ ہو، اس کو آپ ایسے لکھ لیجئے عارضی کسرہ. مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، دھیان رکھیے گا. ہم یہاں پر لکھیں گے ذرا اس کو آپ پڑھ کر سنائیں، کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر یہ جو میم ہے نا، یہ میم آپ کا سکون کے ساتھ ہے، اور یہاں پر را جو ہے نا یہ آپ کا سکون کے ساتھ ہے، اور یہ جو حمزہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ ڈراپ ہو جاتا ہے وصل کی صورت میں. اب یہاں پر یہ جو میم ہے نا یہ ساکن ہے اور یہ را بھی ساکن ہے. کیا ہم دو ساکن کو ملا سکتے ہیں؟ نہیں ملا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ساکن کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا اس کا ما قبل حرکت والا ہونا چاہیے. اب یہاں پر را ساکن سے پہلے کیا ہے؟
میم ساکن ہے تو دو ساکن جمع ہو گئے تو اس را کا تلفظ ہو ہی نہیں سکتا. اس وجہ سے یہ جو را ہے نا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ جو میرا ماقبل ہے اس کے نیچے کوئی حرکت لگا دو. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس ام کے میم ساکن کو ہم میم مکسور بنا دیتے ہیں, کسرہ لگا دیتے ہیں. تو اس صورت میں ہم اس کو پھر تلفظ کر سکتے ہیں امرتابو. اصل میں جو ام ہے نا, اصل میں ام عربی زبان میں ایسے ہی لکھا جاتا ہے, حمزہ میم زبر ام, اور اس کا معنی جو قرآن میں ہوتا ہے نا, ام کا معنی ہوتا ہے یا اس کا معنی ہم اگر بھی کرتے ہیں قرآن کے اندر, یا عربی زبان میں آپ نے پڑھا ہوگا. ام جو ہے یہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے میم ساکن کے ساتھ, لیکن قرآن میں آپ دیکھیں گے میم کے نیچے زیر ہے. وہ جو زیر ہے نا اس میم ساکن کی اپنی نہیں ہے, اصل میں وہاں پر وہ میم ساکن ہی ہے, لیکن عارضی کسرہ اس لیے دی ہے تاکہ ہم آگے اس لفظ کو پڑھ سکیں. مثال میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. یہ بالکل آسان ہے, یہ آپ کو سورہ نور کی آیت نمبر 50 میں مل جاتا ہے. ٹھیک, ہمارے پاس اگر مثال ہو موجود تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس وہ مثال ہے, لیکن انشاءاللہ ہونی چاہیے تھی. چلے نہیں ہے, چلے ہمارے پاس مثال نہیں ہے, آپ دیکھ لیجئے گا, آپ کو قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. جیسے امرتابو ہے تو وہاں پر میم ساکن کے بعد جو ہے را آ رہا ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں, جیسے لمن ارتضی, ایسے وہاں پر ہے لمن ارتضی. اصل میں جو لمن ہے نا نون, اصل میں عربی میں لفظ لکھا جاتا ہے لمن ایسے, لمن, نون کے اوپر اصل میں سکون ہے عربی زبان میں, لیکن قرآن میں آپ دیکھیں گے نون کے نیچے زیر ہے. وہ زیر اس کی اپنی نہیں ہے, عارضی ہے. کیوں؟ تاکہ ہم اس را ساکن کو کیا کر سکیں, پڑھ سکیں. اگر یہ یہاں پر ایسے ہوتا, دیکھیے اگر یہ ہوتا نون کے اوپر سکون, تو کیا آپ اس را کو پڑھ سکتے تھے نون کے ساتھ ملا کر؟ نہیں, کیونکہ را ساکن سے پہلے بھی ساکن تھا تو نہیں پڑھ سکتے تھے. تو اس وجہ سے ہم نے کیا کیا, اس سکون کو ہٹا کر یہاں پر زیر دے دی, تو یہ بن گیا لمن ارتضی. اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے ان ارتبتم. ہاں دیکھیے ان ارتبتم, یہ ہے ان ارتبتم, یہ بھی قرآن کے اندر ہے. اصل میں یہ جو ان ہے نا عربی میں ان ایسے لکھا جاتا ہے, یہ وہ ان اور انا نہیں ہے, یہ ان ایک الگ ہے جو ان شرطیہ ہے. ان تشرب اشرب, اگر تو پیے گا تو میں پیوں گا. تو اس ان کا معنی اگر بھی ہم کرتے ہیں اور اس ان کا معنی کہ بھی ہم کرتے ہیں. تو یہ ان عربی زبان میں ایسے ہی لکھا جاتا ہے نون ساکن کے ساتھ, لیکن قرآن میں زیر کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو عربی کی نالج ہوگی نا, کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ام جو ہے یہ میم ساکن ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ لمن جو ہے لمن کا نون ساکن ہوتا ہے, اور ان کا نون ساکن ہوتا ہے, تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن میں یہاں پر زیر جو ہے یہ اس کی اپنی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے تلفظ کے لیے. تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں ان ارتبتم, ان ارتبتم. اگر آپ سورہ نور کھول کر دیکھیں گے, سورہ نور کی آیت نمبر 50 میں آپ کو ملتا ہے یہ امرتابو کا لفظ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا. وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افی قلوبہم مرض ام ارتابو ام یخافون. ہاں امرتابو, دیکھیے میں پھر سے وہ دیکھ رہا ہوں, وہ ہمارے پاس ہے نہیں وہ آیت. ہاں اصل میں آیت ہے افی قلوبہم مرض ام ارتابو. اس کو آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ قرآن میں, یہ آپ کو سورہ نور کی آیت میں 50 میں ملے گی. ٹھیک, یہ جو ام ارتابو میں نے آپ کو بتایا نا, اس کو آپ ابھی جا کے انشاءاللہ کلاس کے بعد دیکھیے گا, سورہ نور آیت نمبر 50, وہاں پر آپ کو ام ارتابو ملے گا. اب دیکھیے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو میم ہے نا اصل میں میم ساکن تھا, اسی آیت میں آپ کو پتا چلے گا افی قلوبہم مرض ام ارتابو ام یخافون. اب آگے امرتابو کے بعد ایک اور ام آ رہا ہے, کون سا؟ یہ ام آ رہا ہے, لیکن وہاں پر میم ساکن ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر یہ جو امرتابو میں یہ جو میم زیر آئی نا, یہ زیر آپ کی عارضی ہے. تو را جب ساکن ہو اور اس کا پہلا والا حرف اس کے نیچے عارضی کسرہ ہو, تو اس صورت میں آپ کا جو را ہوگا اس کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. تو یہ جو امرتابو ہے نا, اس کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. میں یہاں پر دوبارہ سے اس کو صاف صاف لکھ دیتا ہوں, انشاءاللہ اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک, ہاں تو میں پہلے لکھ دیتا ہوں سورہ نور کی آیت نمبر 50 میں, انشاءاللہ آپ اس کو فائنڈ کیجئے گا. یہ ایسے ہے,
امر تابو. تو یہاں پر میم کے اوپر اصل میں سکون ہے, اصل سکون ہے, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے عارضی کسرہ ہوگی تو پھر آپ پڑھیں گے امر تابو. پھر آگے دیکھیے گا قرآن میں, وہاں پر پھر آگے ایسے لکھا ہوگا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسول بل اولئک هم الظالمون. یہ آیہ کریمہ کے الفاظ ہیں, انشاءاللہ اس کو دیکھ لیجیے گا, سورہ نور کے اندر ہے. ٹھیک, اسی طریقے سے جیسے میں نے ابھی ایک اور مثال آپ کو دی لمن ارتضی. لمن ارتضی بھی آپ کو قرآن کے اندر ملتا ہے, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں. ہاں, سورہ انبیاء جب آپ کھولیں گے وہاں پر آپ کو ملے گا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون. یہ آیہ کریمہ کے الفاظ ہیں. ٹھیک, وہاں پر آپ کو لمن ارتضی مل رہا ہے. ہمارے پاس یہ آیہ کریمہ ہوگی, یہ دیکھ لیجئے. دیکھیں کیا ہے, دھیان رکھیے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی. اب دیکھیے یہاں پر یہ جو نون ہے نا, نون مکسور ہے, لیکن یہ اصلی کسرہ نہیں ہے بلکہ یہ عارضی کسرہ ہے. کیوں عارضی کسرہ ہے؟ اگر آپ عربی گرامر جانتے ہیں نا, جنہوں نے میرے پاس عربی گرامر پڑھی ہے نا, ان کو پتا ہوگا. میں نے آپ کو لمن پڑھایا تھا, اور لمن میں آپ کا نون جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے. تو یہاں پر نون زیر کے ساتھ آ گیا, تو کیا یہ پاسبل ہے؟ پاسبل نہیں ہے. تو نون کے نیچے جب زیر آ گئی تو یہ عارضی کسرہ ہونے کی وجہ سے. کیوں؟ اگر یہاں پر یہ نون ساکن ہوتا اور یہاں پر یہ آگے را ساکن آلریڈی ہے, کیا دو ساکنوں کو ہم ملا سکتے تھے؟ کیونکہ ساکن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کا ماقبل حرکت والا ہو, تو یہاں پر کوئی حرکت ہی نہیں تھی, سکون تھا, نون ساکن تھا, تو اس وجہ سے ہم نے اس کو زیر دے دی تاکہ ہم اس را کو پڑھ سکیں. تو یہ جو را ہے اس کو موٹا پڑھا جائے گا. کیسے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن نر. آپ اس کو ایسا نہ پڑھیں لمن. آپ دیکھیں گے کہ را سے پہلے زیر آ رہی ہے, کیونکہ ہمارا ترقیق کے اندر رول ہے کہ را سے پہلے اگر زیر ہو تو اس را کو اپنے باریک پڑھنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ جو زیر ہے نا, یہ اصلی نہیں ہے. اصلی ہوتی تو اس را کو ہم نے باریک پڑھنا ہوتا. یہ عارضی ہے, اس وجہ سے ہم اس را کو موٹا پڑھ رہے ہیں. لمن ارتضی, لمن ارتضی. بات کلیئر ہوگی؟ تو اس طریقے سے آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ان ارتبتم, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, سورہ طلاق کے اندر ہے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کھولیں گے, وہاں پر آپ کو ملے گا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر. ٹھیک, تو وہاں پر آپ کو ملتا ہے ان ارتبتم. وہاں پر اصل میں ہے ان, کیا ہے؟ ان ہے, لیکن وہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیے, اس میں دیکھیے غور سے, کیا ہے؟ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم. یہاں پر ان ہے نا, اصل میں ہے یہ ان, عربی زبان میں ان ایسے ہے, ان نون اصل میں سکون کے ساتھ ہے, لیکن یہاں پر زیر جو ہے نا یہ عارضی ہے تاکہ ہم اس را کا تلفظ کر سکیں. تو یہ پڑھا جائے گا انر, انر, انر موٹا, انر تبتم, انر تبتم فعدتہن 3 اشہر. بات کلیئر ہوگی؟ تو اس طریقے سے آپ اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس را کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 5 صورتیں. چلیے چھٹی جو صورت ہے اس کو صاف صاف نوٹ کر لیجئے, پہلے سمجھ لیجئے. چھٹی صورت ہے را جب ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے اصلی کسرہ ہو. اب باری آئی ہے اصلی کسرہ کی. اب یہاں پر جو ہے عارضی کسرہ کی بات نہیں ہے. تو ہم یہاں پر لکھیں گے جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے کیا ہو؟ اس سے پہلے حرف کے نیچے اصلی کسرہ ہو. اس سے پہلے حرف کے نیچے اصلی کسرہ ہو. اس سے پہلے کیا تھا؟ عارضی کسرہ, اصلی کسرہ ہو. مگر اس بات کو دھیان میں رکھیے گا, جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے اصلی کسرہ ہو, مگر اس را کے بعد حرف استعلا مفتوح یا مضموم ہو. مگر اس را کے بعد, یہ امپورٹنٹ ہے, مگر اس را کے بعد حرف استعلا مفتوح یا مضموم ہو. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اگر اس کو یاد رکھیں گے نا تو انشاءاللہ کنفیوز نہیں ہوں گے. ٹھیک, یعنی اس حرف استعلا پر زبر ہو یا پیش ہو, یہ اس کا مطلب ہے. دیکھیے میں آپ کو سمجھا دوں. جب را کیا ہو؟ ساکن ہو. ٹھیک,
اور اس سے پہلا جو کوئی حرف ہوگا نا وہ اصلی کسرہ کے ساتھ ہو، اصلی زیر کے ساتھ ہو، اور وہ جو را ہے نا یہ والی را، اس کے بعد یعنی اس کا جو ما بعد ہوگا نا وہ کیا ہو، وہ حرف استعلا ہو۔ حرف استعلا کون کون سے ہیں بھائی؟ حرف استعلا ہمارا ہے طا ہے، قاف ہے، صاد ہے، ضاد ہے نا، یہ ہمارے حرف استعلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر یہ کچھ آ جائے لیکن یہ پیش یا زبر کے ساتھ ہو، پیش یا زبر کے ساتھ ہو، تو اس صورت میں آپ کا یہ جو را پڑھا جائے گا یہ موٹا پڑھا جائے گا۔ ایک بار پھر سے سمجھا دیتا ہوں، کنفیوز ہو گئے ہیں آپ شاید۔ دیکھیے اگر آپ کا را کیا ہو، یہ ساکن ہو، اور اس کا ما قبل جو ہو وہ اصلی کسرہ کے ساتھ ہو، اور اس را کے بعد نہ کہ پیچھے اس کے اصلی کسرہ ہو، لیکن اس کا جو ما بعد ہو وہ آپ کا حرف استعلا ہو، اور حرف استعلا آپ کے کتنے ہیں؟ جلدی کامنٹ باکس میں بتائیے۔ جیسے قاف ہے، طا ہے، ظا ہے، غین ہے، ٹھیک، اسی طریقے سے صاد ہے، ضاد ہے، ٹھیک، یا خا ہے، یہ آپ کے حروف مستعلیہ ہے نا۔ اگر یہ حروف اس را ساکن کے بعد آ جائے اور ما قبل کیا ہو، اصلی سکون اصلی کسرہ کے ساتھ ہو، لیکن یہ جو ما بعد آپ کے جو حرف استعلا آئیں گے نا یہ اگر زبر اور پیش کے ساتھ ہو، زبر اور پیش کے ساتھ، ٹھیک، زبر اور پیش کے ساتھ، ٹھیک، تو اس صورت میں یہ جو را پڑھی جائے گی یہ موٹا پڑھا جائے گا، موٹی پڑھی جائے گی، ٹھیک۔ مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، کنفیوز مت ہوئیں آپ۔ جیسے میں یہاں پر لکھوں گا قرطاس مرصاد، سمجھ رہے ہیں نا، یا مرصادن، دن لکھیے، مرصادن بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرقتن، ایسے فرقاتن۔ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، را یہاں پر ساکن ہے، کلیئر ہو گیا، ما قبل اصلی کسرہ کے ساتھ ہے، لیکن اس را کے بعد یہاں پر یہ جو طا آ رہا ہے نا یہ حرف استعلا ہے، اور حرف استعلا آپ کا یا تو مفتوح ہونا چاہیے یا مضموم ہونا چاہیے، تو یہاں پر مفتوح ہے، تو اس صورت میں یہ جو را پڑھی جائے گی یہ موٹا پڑھا جائے گا۔ مرصاد میں دیکھیے را ساکن ہو، ما قبل اصلی کسرہ کے ساتھ ہو، اور ما بعد جو ہو وہ حرف استعلا ہو لیکن مفتوح یا مضموم ہو، تو اس صورت میں را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ فرقتن میں دیکھ لیجیے را ساکن ہے، ما قبل اصلی کسرہ کے ساتھ ہے، اور آگے قاف آ رہا ہے، حرف استعلا کا حرف ہے، اور یہ مفتوح ہے، تو اس صورت میں اس را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ یہی آپ کا یہ رول کہہ رہا ہے، پہلے رول کو سمجھ لیجیے، ایگزامپلز خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ اصل جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ رول ہے، رول سمجھ میں آ گیا تو ایگزامپل سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 7 پہ آپ پہنچیں گے، وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، ٹھیک، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، فی قرطاس ایسے مل رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس ہے، یہ دیکھیں کیا ہے، دھیان رکھیے، دیکھیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، یہاں پر را ساکن ہے، ما قبل اصلی کسرہ کے ساتھ ہے، اور ما بعد یہاں پر طا ہے، حرف استعلا ہے لیکن مفتوح ہے، تو اس صورت میں اس را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مبین، تو پوری آیت اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے مرصاد، یہ مرصاد کا لفظ آپ نے پڑھا ہے نا، امپارہ آپ کو اگر یاد ہوگی تو یہ مرصاد کا لفظ آپ نے سورہ فجر کی آیت نمبر 14 میں پڑھا ہوگا۔ سورہ فجر آپ کا سورہ نمبر 89 ہے، ان ربک لبالمرصاد، تو لبالمرصاد میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، مرصاد۔ ہاں یہ دیکھیے آ گیا دوسرا کیا ہے، ان ربک۔ اب دیکھیے ان رب جو ہے نا یہاں پر یہ جو را ہے نا زبر کے ساتھ، کیا اس کو باریک پڑھنا ہے یا موٹا پڑھنا ہے، یہ آپ کامنٹ باکس میں مجھے بتائیں گے، ٹھیک۔ ان ربک لبالمرصاد، اس را کو آپ نے موٹا کیوں پڑھنا ہے؟ اگر آپ کو کوئی وجہ پوچھے، اگر آپ سے کوئی سوال کرے بھائی را ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ تو باریک پڑھنا ہے، موٹا کیوں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے، آپ کہیں گے را ساکن سے پہلے زیر تو ہے لیکن را ساکن کے بعد حرف استعلا کا حرف مفتوح ہے، یا اگر مضموم ہو تو یا مضموم ہے، تو اس صورت میں را آپ کا موٹا پڑھا جائے گا۔ ان ربک لبالمرصاد، کچھ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، مرصاد نہیں ہے، مرصاد، تو را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر دیکھا فرقتن، یہ بھی آپ کو سورہ
توبہ کے اندر ملتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں، وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیہ کریمہ کے الفاظ ہیں وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة. ہاں ہمارے پاس آیہ کریمہ موجود ہے، میں اتنا ذہن پہ زور کیوں دے رہا ہوں؟ ہاں ہمارے پاس ہے، یہ دیکھیں ٹھیک ہے، یہ ہاں وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر. دیکھیے فلولا نفر، را یہاں پر زبر کے ساتھ ہے، کیا موٹا پڑھنا ہے باریک پڑھنا ہے کامنٹ باکس میں آپ بتائیں گے. من كل فرقة، یہ دیکھیے فرقة. اگر آپ سے کوئی سوال کرے بھائی را ساکن سے پہلے تو زیر ہے، تو اس را کو آپ موٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے را ساکن سے پہلے زیر تو ہے، اصلی کسرہ ہے، لیکن آگے تو دیکھیے قاف ہے، حرف استعلاء کا حرف ہے اور مفتوح ہے، اس صورت میں آپ نے یہاں پر را کو موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک بات کلیئر ہوگی. فلولا نفر من كل فرقة منهم فرقة منهم، تو اس را کو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے. اچھا یہاں یہ وضاحت ضروری ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا اپنی نالج کے لیے، کہ را ساکن اور اس کے بعد حرف استعلاء دونوں ایک ہی کلمے میں ہوں تبھی صفت تفخیم واقع ہوگی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، دھیان رکھیے گا، یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ را ساکن کے بعد یہ جو حرف استعلاء آ رہا ہے نا، یہ کہاں آ رہا ہے؟ ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے. جب یہ ایک ہی کلمے میں ہو تبھی صفت تفخیم ہوگی اس را کے اندر. جبکہ اگر یہ دونوں دو علیحدہ کلمات میں واقع ہو، یعنی را ساکن پہلے کلمے کے آخر میں آ رہا ہو اور اس کے بعد حرف استعلاء دوسرے کلمے کے شروع میں آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں را ساکن میں تفخیم نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ ترقیق ہوگی. اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیے ہم نے ابھی دیکھا جیسے فرقتن، ٹھیک فرقتن، ہم نے دیکھا کہ را ساکن کے بعد جو قاف آ رہا تھا حرف استعلاء کا، یہ ایک ہی لفظ میں آ رہا تھا، ایک ہی کلمے میں آ رہا تھا. تو اس صورت میں اس را کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. اگر ایسا ہوگا کہ اگر کہیں پر جو ہے را ساکن کسی کلمے کے آخر میں آ رہا ہو اور حرف استعلاء دوسرے کلمے کے شروع میں آ رہا ہو، تو اس صورت میں اس را کو آپ نے موٹا نہیں پڑھنا ہے. مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، جیسے انذر قومک، یہ بھی قرآن کے اندر ہے. دیکھیں اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر را ساکن جو ہے نا، را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ اصلی کسرہ ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ قاف ہے، حرف استعلاء کا حرف ہے اور مفتوح بھی ہے. تو بتاؤ کیا اب اس را کو موٹا کرنا ہے یا باریک کرنا ہے؟ دیکھیے میں نے ابھی جو آپ کو رول بتایا نا، اس رول کو دھیان میں رکھیے. میں نے آپ کو رول بتایا کہ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے اصلی کسرہ ہو مگر اس کے بعد حرف استعلاء مفتوح یا مضموم ہو، تو اس را کو اپنے موٹا کر کے پڑھنا ہے. ہمارے پاس تھا قرطاس، مرصاد، فرقتن، ٹھیک ہے نا. یہاں پر ہو کیا رہا تھا، بات کو سمجھنا. یہاں پر را ساکن کے بعد جو حرف استعلاء آ رہا تھا نا، وہ ایک ہی کلمے کے اندر آ رہا تھا، دونوں ایک ہی جگہ آ رہے تھے، ایک ہی لفظ میں. مرصاد جو ہے یہ ایک پورا لفظ ہے، یہاں پر را ساکن کے بعد حرف استعلاء ایک ہی جگہ آ رہا تھا. فرقتن میں را ساکن کے بعد قاف ایک ہی جگہ آ رہا تھا. ٹھیک، اس وجہ سے را کو ہم موٹا کر رہے تھے. لیکن اب ایک بات کا خیال رکھیے گا، کہیں آپ اس میں غلطی نہ کر بیٹھیں. اگر کہیں پر را ساکن کسی الگ کلمے کے آخر میں آ رہا ہے اور حرف استعلاء جو ہے وہ الگ کلمے کے شروع میں آ رہا ہے، تو اس صورت میں اس را کو آپ نے کبھی بھی تفخیم، یعنی اس کو کبھی بھی آپ نے موٹا نہیں پڑھنا ہے بلکہ باریک پڑھنا ہے. اس میں ترقیق پائی جائے گی. اب اس کے اندر کیا پائی جائے گی؟ ترقیق پائی جائے گی. تو ہم اس کو پڑھیں گے انذر، اس کو نہیں پڑھیں گے انذر قومک، نہیں یہ غلطی ہے. انذر ذر. اگر آپ سے کوئی سوال کرے بھائی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ را ساکن سے پہلے اصلی کسرہ ہو اور اس کے بعد حرف استعلاء کا حرف مفتوح ہو یا مضموم ہو تو موٹا کرنا ہے، تو اب یہاں پر آپ نے کیوں ایسا کیا؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ جواب دیں گے بھائی یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ را ساکن الگ کلمے میں ہے اور حرف استعلاء الگ کلمے میں ہے، تو اس صورت میں یہاں پر را کو آپ نے موٹا نہیں پڑھنا بلکہ باریک پڑھنا ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے، جیسے فصبر صبرن. دیکھیے یہ بھی قرآن کے اندر ہے، فصبر صبرن جمیلہ ہے نا قرآن کے اندر. یہاں پر دیکھیے کیا ہو رہا ہے، دھیان رکھیے، یہ آپ کے لیے ایک ہوم ٹاسک ہے. را ساکن سے پہلے یہاں پر جو ہے اصلی کسرہ ہے
اور اس کے بعد یہاں پر حرف استعلا کا صاد زبر کے ساتھ آ رہا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کیا اس را کو موٹا پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے, یا آپ مجھے بتائیں گے. اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو صبر ہے یہ الگ کلمہ ہے اور یہ فصبر الگ کلمہ ہے. اب آپ بتائیں گے, اگر آپ نے یہ چیز سمجھی تو آپ خود بخود کامنٹ باکس میں بتائیں گے کہ یہاں پر را کو موٹا کرنا ہے یا باریک کرنا ہے. میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں, جیسے سورہ نوح ہے, سورہ نوح کی آیت نمبر 1 جب آپ پڑھتے ہیں شروع میں ہی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومک. وہاں پر آپ کو یہ انذر قومک ملتا ہے. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومک. تو انذر کو آپ باریک پڑھتے ہیں, را کو باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک, دیکھ لیجئے, یہ دیکھیں کیا ہے, انا ارسلنا نوحا الى قومه. یہاں پر ارسلنا کے را کو موٹا پڑھنا ہے, ٹھیک, کیونکہ را ساکن سے پہلے مفتوح ہے. الى قومه ان انذر, ذر 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 ذر, باریک. کیوں باریک؟ کیونکہ یہاں پر حرف استعلا الگ کلمے میں آ رہا ہے اور را جو ہے یہ الگ کلمے کے آخر میں آ رہا ہے. بات کلیئر ہوگی؟ تو اس طریقے سے آپ یہ چیز سمجھ لیجئے گا. اچھا, ایک اور مثال میں نے آپ کو ابھی بتا دی تھی, جیسے یہاں پر ہے فصبر صبرن. تو اس کو آپ نے بتانا ہے, جیسے سورہ معارج میں آپ کو یہ ملتا ہے, سورہ معارج کی آیت نمبر 5 میں, فصبر صبرا جمیلا, فصبر فصبر فصبر. تو اس کو بھی آپ باریک پڑھتے ہیں. یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ تھا, ہوم ٹاسک تھا. چلو یہ آپ کا کلیئر ہو گیا, اور جنہوں نے کومنٹ پہلے کیا ہے ان کے لیے مرحبا ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو سمجھ پا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے اور آپ کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا کرے انشاءاللہ, اور مجھ ناچیز کو بھی قرآن کی صحیح سمجھ جو ہے عطا کرے. فصبر صبرا جمیلا. تو اس را کو آپ نے باریک پڑھنا ہے کیونکہ حرف استعلا الگ کلمے میں آ رہا ہے. ٹھیک, تو اب آپ نے کیا سمجھا؟ اب آپ نے یہ سمجھا کہ اگر کہیں پر را ساکن کا ماقبل اصلی کسرہ کے ساتھ ہو اور اس کے بعد آپ کا حرف استعلا مفتوح یا مضموم ہو تو را کو آپ نے موٹا کرنا ہے ایک ہی کلمے میں جب ہو. اور اگر را ساکن سے پہلے اصلی کسرہ ہو اور ما بعد اس کا حرف استعلا لیکن الگ کلمے میں ہو تو وہاں پر ترقیق ہوگی, تفخیم نہیں ہوگی. لیکن ایک ایکسیپشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ آپ اپنی نالج کے لیے یاد رکھیے گا. سورہ شعراء جو ہے نا, ایک ہے سورہ شورا, ایک ہے سورہ شعراء, الشعراء ایسے, یہ والا الشعراء. اس میں آپ دیکھیے گا آیت نمبر 63, ابھی انشاءاللہ کلاس کے بعد دیکھ لیجئے گا. ٹھیک, سورہ شعراء کی آیت نمبر 63, وہاں پر جو ہے نا ایک لفظ آیا ہے, وہاں پر ایک لفظ آیا ہے ایسے, فرق. وہاں پر ایک فرق کا لفظ آیا ہے جس میں را کے بعد حرف استعلا ایک ہی کلمے میں ہے. تو بتاؤ بھائی, اب آپ کا ذہن کا کہتا ہے, میں ابھی آپ کو اس کا جواب نہیں بتاؤں گا. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پر را ساکن کے بعد حرف استعلا ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے, آپ کا ذہن کیا بتا رہا ہے؟ اس صورت کو سمجھ کر آپ کا ذہن یہ بتا رہا ہوگا کہ جب یہاں پر را ساکن کے بعد حرف استعلا ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر آپ نے اس را کو موٹا پڑھنا ہے. لیکن یاد رکھیے گا سورہ شعراء کی آیت نمبر 63 ہے نا, اس میں یہ جو فرق کا لفظ ہے نا, اس کو آپ نے باریک پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک, اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ باریک ہی پڑھیں, آپ اس کو پر بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن آپ جب اس کو پڑھیں گے نا, تلفظ کریں گے نا, تو آپ کی زبان سے را جو ہے نا وہ پر نہیں نکلے گا. آپ آزمانا, آپ ٹرائی کرنا انشاءاللہ. لیکن جو قراء حضرات ہیں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. میں اس کو پر بھی پڑھ سکتا ہوں, میں اس کو باریک بھی پڑھ سکتا ہوں. تو اس کے بعد جو حرف استعلا ایک ہی حرف میں آیا نا, اس یہ ایکسیپشن ہے, تو اس میں ترقیق بھی جائز ہے. تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس لفظ میں جو ہے نا آپ ترقیق بھی کر سکتے ہیں اور تفخیم بھی کر سکتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری کون سی کیٹیگری ہے؟ یہ ہماری جو ہے یہاں پر ہم نے وہ مٹا دیا, جواز الوجہین کی کیٹیگری ہے, جس میں تفخیم اور ترقیق دونوں جائز ہے. تو یہ جو فرق ہے اس میں آپ کو تفخیم اور ترقیق دونوں جائز ہے. یہ آیت کریم ایسے ہے, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّودِ الْعَظِيمِ. تو یہ آیت کریم آپ کو مل جاتی ہے, انشاءاللہ اس کو دیکھ لیجئے گا. پتہ نہیں میں نے آیت صحیح پڑھی کہ نہیں. ہاں, اللہ رحم فرمائے. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ
देखिए हाँ, फ़कान कुल्लु फिर कैसे पढ़ा जाता है? अमूमन ये बारीक ही पढ़ा जाता है तलफ़ुज़ में, लेकिन उसको आप फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं, फिर, लेकिन इसमें तरक़ीक़ भी जायज़ है, तो आप इसको कुल्लु फिर का तूद भी पढ़ सकते हैं। अब आपसे कोई सवाल करे, भाई यहाँ पर रॉ साकिन से पहले कसरा असली है और मा बाद जो है इसका हर्फ इस्तिआला है और ये दो ज़ेर के साथ है, तो क्या इसको आपने मोटा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? हमने पढ़ा है कि जब रॉ साकिन का मा क़बल कसरा असली के साथ हो और मा बाद उसका हर्फ इस्तिआला ज़बर और पेश के साथ हो, तो उस सूरत में उसको मोटा पढ़ना है तफ़ख़ीम के साथ। लेकिन यहाँ पर आप तफ़ख़ीम क्यों नहीं अदा कर रहे? हर्फ इस्तिआला तो है, तो आप क्या जवाब देंगे कि इसमें तरक़ीक़ भी जायज़ है, ये एक्सेप्शन है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो हमने 6 सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पढ़ ली। अच्छा, एक और जो है सूरत है हमारे पास, ये भी कुरान के अंदर आई है। जैसे अगर पेश वाली रा पर वक्फ़ किया जाए लेकिन वक्फ़ बिर रौम किया जाए। हाँ, वक्फ़ बिर रौम मैंने डिटेल से पढ़ा है इससे पहले सीरीज़ में, उसको इंशाल्लाह देख लीजिएगा। ये हमारी 7वीं सूरत है कि पेश वाली रा पर रोम के साथ वक्फ़ हो। पेश वाली रा पर रोम के साथ वक्फ़ हो, वक्फ़ बिर रोम जिसे हम कहते हैं ना। और वक्फ़ बिर रोम में हम क्या करते हैं, हम तिहाई हिस्सा पढ़ते हैं ज़ेर और पेश का। किसका? ज़ेर और पेश का तिहाई हिस्सा अदा करते हैं। ये मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप सूरह कौसर खोल कर देखिए, सूरह कौसर की आयत नंबर 3 में आपको मिलेगा इन्न शानिअका हुवल अबतर, ऐसे वहाँ पर है हुवल अबतरु। तो अगर आप वहाँ पर वक्फ़ करेंगे ना, तो आप पढ़ेंगे हुवल अबतर तरु तरु। तो आपने रु जो है ना, ये तिहाई हिस्सा अदा करना है। अगर आप करेंगे ना इन्न शानिअका हुवल अबतरु, तो ये ज़्यादा हो गया, तो आपने सीधा पेश को अदा किया। लेकिन पेश का तिहाई हिस्सा जो होता है ना, ये होता है वक्फ़ बिर रौम, यानी हरकत का आधा यानी 1/3 हिस्सा जो है ना अदा करना। ठीक, हमारे पास मौजूद है, ये देखिए क्या है, इन्न शानिअका हुवल अबतर तरु 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 तरु। तो पेश का तिहाई हिस्सा अदा करना है, ये होता है वक्फ़ बिर रौम। इंशाल्लाह वक्फ़ बिर रौम पर मैं डिटेल से आपके सामने क्लास लाऊंगा, आप परेशान ना होएं, तो इंशाल्लाह पूरी बात इंशाल्लाह समझा दूंगा। ठीक है जी। तो ये हमारे 7 यहाँ पर रूल्स आगे, 7 सूरतें आगे। अच्छा, एक और आखिरी सूरत मैं आपको बता देता हूँ, मेरे जहन में आ रही है। एक और सूरत है कि रॉ जब साकिन हो और उसका माक़बल भी साकिन हो। ये थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा आपको, लेकिन इंशाल्लाह बहुत आसान है। देखिए 8वीं सूरत, रॉ जब साकिन हो और उसका माक़बल भी साकिन हो। माक़बल भी क्या हो? साकिन हो, मगर वो हर्फ या ना हो, मगर वो हरफ या ना हो, बल्कि या के अलावा कोई और हो, कोई दूसरा हरफ हो, और उससे भी पहले हरफ पर ज़बर या पेश हो, और पर ज़बर या पेश हो। तो उस सूरत में ये जो रॉ होगी ना, वो मोटी पढ़ी जाएगी। मिसाल में आपको दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, रॉ जो है ना, ये आपकी साकिन है। ठीक, रॉ साकिन से पहले इसका जो माक़बल होगा ना, वो भी क्या हो? वो भी साकिन हो, लेकिन ध्यान रहे वो आपका या नहीं होना चाहिए। अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ आते हैं ना, उनमें से आप या को हटा दीजिए। बाकी कितने रहे? 28, 27 रहे ना, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं या के अलावा। अगर आपने या लगा दी तो फिर कायदा चेंज हो सकता है, फिर आपने रॉ को मोटा नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर कुछ रूल्स आपने देखने पड़ेंगे, वो हम इंशाल्लाह कल जानेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर अगर रॉ साकिन का माक़बल क्या हो? वो साकिन ही हो, लेकिन या ना हो, हरफ या ना हो, उसके अलावा कोई और हरफ हो, और उससे भी पहले जो कोई हरफ हो उसके ऊपर ज़बर या पेश हो, यानी इससे भी पहले कोई हरफ हो उसके ऊपर ज़बर हो या पेश हो, तो उस सूरत में रॉ को आपने क्या पढ़ना पड़ेगा? मोटा पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे अल क़द्र, ठीक, या इसी तरीके से शहर, ठीक, या इसी तरीके से अल
असर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं रॉ को साकिन क्यों बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर रॉ को साकिन ही बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये रॉ मौकूफ़ है। जब आप किसी आयत पर वक्फ करते हैं ना तो आखिरी हरकत जो है ना वो आर्जी सुकून में तब्दील हो जाती है, होती है ना। तो ये जो मिसाल है ना, ये जो 8वीं सूरत है ना, इसकी मिसाल आपको सूरह क़दर की हर आयत के आखिर में मिलेगी। हर आयत के आखिर में सूरह क़दर खोल कर देखें, वहाँ पर आपको जो है उसके आखिर में वक्फ की हालत में इस सूरत की मिसाल जो है ना मौजूद है। जैसे आप देखेंगे सूरह क़दर, ये आपका सूरह नंबर 97 है। आप शुरू से पढ़ेंगे आयत नंबर 1 से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। क़द्र क़द्र क़द्र, तो रॉ को मोटा करना है। ठीक, देखें हो क्या रहा है। हो रहा है रॉ क्या हो, रॉ साकिन हो। क्या ये साकिन है? आपको लग रहा है कि ये साकिन नहीं है, लेकिन ये साकिन है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर वक्फ कर रहे हैं। वक्फ की सूरत में जो आखिरी हरफ होता है उसको हम आर्जी सुकून देते हैं, चाहे आर्जी हो या असली हो, साकिन तो हो गया ना। तो जब रॉ साकिन हो और इसका माक़बल क्या हो, वो भी साकिन हो, लेकिन वो या के अलावा कोई हरफ हो, तो यहाँ पर या के अलावा हरफ है ना, दाल है, ठीक, और उसका माक़बल क्या हो, ज़बर के साथ हो, तो उस सूरत में इस रॉ को आपने मोटा करना पड़ेगा। ठीक, तो आप पढ़ेंगे इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। क़द्र, फिर आगे चलिए, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। यहाँ पर भी देख लिए रॉ साकिन है, असली सुकून के साथ नहीं, आर्जी सुकून के साथ। वो हम देते नहीं है, वो हमारे जहन में होती है। रॉ साकिन है, माक़बल जो है वो भी साकिन है, लेकिन या के अलावा हरफ है, दाल है, और उसका माक़बल जो है वो मफ्तूह है, ज़बर के साथ है, तो उस सूरत में आपका मोटा पढ़ा जाएगा रॉ। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। यहाँ पर रॉ साकिन है, हा आ गया साकिन और इसके पहले ज़बर है, तो ये भी आ गया। तो सूरतुल क़द्र की आखिरी ये जो आयत है ना, ये 5 आयत हैं, तो इनमें हर आयत के आखिर में आप देखेंगे कि आपको जो है हर आयत के आखिर में यहाँ पर यही मिसाल मिलेगी कि रॉ आपको मोटा पढ़ना है अगर आप वक्फ करते हैं। बात यहाँ तक क्लियर होगी। चलिए, तो इस रूल को आपने अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया होगा। ये बड़ा ही आसान था कि रॉ जब साकिन हो और उसका माक़बल भी साकिन हो, मगर हरफ या ना हो, उसके अलावा कोई हरफ साकिन हो और उससे भी पहले कोई हरफ ज़बर के साथ हो, तो उस सूरत में आपका क्या होगा, रॉ मोटा पढ़ा जाएगा। तो आप देख सकते हैं रॉ साकिन है, माक़बल या के अलावा साकिन है, और इससे पहले क़ाफ है या कोई और हो ज़बर के साथ है, तो रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये सारी चीज़ें समझी होंगी, मैंने बहुत डिटेल से आपको ये चीज़ें समझाई हैं। आप हर एक सूरत को पहले अपनी कॉपी पर साफ साफ नोट करें, पहले नोट कीजिएगा, और एक एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी है ना, कुरान की एग्जाम्पल नहीं, जो मैंने आपको लफ्ज़ दिए हैं वो आप साफ साफ उनके साथ लिख दीजिए। फिर आप क्या करें, आप फिर एक सूरत को लें और कुरान के अंदर वो सूरत अप्लाई करें। कहाँ पर वो सूरत मैच हो रही है उसको देखें। उस तरीके से क्या होगा कि आपको वो ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगर आप अभी ये मिसालें लिखेंगे कुरान की जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये हो गया गोटाफिकेशन, रट्टाबाजी करना। रट्टाबाजी नहीं करनी है, गोटाफिकेशन नहीं करना है, बल्कि आपने समझकर सूरत को समझना है और अप्लाई करना है। इंशाल्लाह देखिएगा ज़िंदगी भर आपको नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में उसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है, रहनुमा।